मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दो कौमों का तज़किरा किया है, बस मैं 10 मिनट में बात को समेट के ख़त्म करता हूँ। दो कौमों का अल्लाह ने तज़किरा किया है, एक यहूदियों का और एक ईसाइयों का, बल्कि 3 तबक़ात का जिक्र किया अल्लाह ने सूरह फातिहा में। पहले हमसे मुआहिदा दिलवाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ने कहा तौहीद पे रहना, ये एग्रीमेंट करो मुझसे, तो तौहीद में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर अल्लाह ने हमें कहा, हदीस में भी आता है कि अल्लाह कहता है अब तू जो दुआ मांगेगा वो मैं कबूल करूँगा। तो दुआ हमसे क्या मंगवाई गई है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, 3 तबके हैं दुनिया में। एक वो जो खुद सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, दूसरे वो जो गुमराह हैं। फिर गुमराहों की 2 किस्में हैं, एक वो जो इसलिए गुमराह हुए कि उनके पास इल्म ही नहीं है, जाहिल हैं, और एक वो इल्म है मगर ख्वाहिशात की वजह से गुमराह हो गए, जानबूझकर खुद भी गुमराह होते हैं, लोगों को भी गुमराह करते हैं, हालांकि उनको पता है सही रास्ता क्या है। तो 3 ही किस्म के तबके हैं, एक सीधे रास्ते पे चलने वाले, एक गुमराह। फिर गुमराही की 2 किस्में, एक वो जिनको पता ही नहीं है कि सीधा रास्ता है क्या, और एक वो जिनको पता है जानकर गड़बड़ कर रहे हैं। तो हमें तीनों तबकों के बारे में बताया कि पहले तबके की फहरिस्त में दाखिल हो जाओ। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर। और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ। इससे मुराद यहूदी हैं। यहूदियों के पास आज भी इल्म है, भरपूर तरीके से जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन और आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, इसके बावजूद गुमराह कर रहे हैं दुनिया को। तो बताया कि इनके रास्ते पे नहीं चलना। वलद्दालिन, और जो गुमराह हो गए ना, जिनके पास तालीमात ही ख़त्म हो गई, जैसे ईसाई हैं, उनको तो सीधे रास्ते का पता ही नहीं है कि है क्या, तो उनके रास्ते से भी बचना है। तो चूंकि हमसे पहले 2 कौमें हैं जिनको आसमानी किताबें दी गई, एक यहूदी और एक ईसाई, तो हमें बताया गया कि अब तुम्हें भी एक किताब दी जा रही है, तो तुमने इस किताब को फॉलो करना है और इनाम याफ्ता लोगों को फॉलो करना है। इनाम याफ्ता लोग कौन है? 4 तबके हैं, मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। कुरान में अल्लाह ने बयान किया पैगंबरों का रास्ता, सिद्दीक से मुराद वो उलमा जिनका अमल उनके इल्म के मुताबिक हो, और शुहदा का रास्ता, और सिद्दीकीन सच्चे लोगों का रास्ता, यानी नेक सालेह मुसलमान जो मुनाफिक ना हो। आज हमारी ज़िंदगी में निफाक बहुत ज़्यादा आ गया, देखने में बड़ा नेक लग रहा होगा, अंदर से पता नहीं क्या होगा, यानी लोगों को बेवकूफ़ बना रहा होगा। तो सही सच्चे मुसलमान, तो ये एक बहुत बड़ी तादाद में ये 4 किस्म के अंबिया तो दुनिया से चले गए, लेकिन शुहदा, सालिहीन और उलमा ये क़यामत तक रहेंगे। हदीस से हमें ये पता चलता है। तो इन लोगों के रास्ते को हमने फॉलो करना है। और किन लोगों के रास्ते को फॉलो नहीं करना? एक यहूद और एक ईसाई, इनके रास्ते को फॉलो नहीं करना। क्या मतलब? ईसाइयों की तरह जाहिल भी नहीं बन जाना कि उनको मज़हब का ही नहीं पता है, इतनी तहरीफात हुई हैं उनके मज़हब में। और यहूदियों की तरह ऐसा भी नहीं करना कि सब पता हो और घुन्ने बने रहो और फिर भी जो है ना गलत रास्ते पे चलना शुरू हो। तो अल्लाह हमें इन दोनों तबकों से बचा के सही सीधे रास्ते पे तू हमें चला। वो सीधा रास्ता क्या है? फिर वो आगे पूरी सूरह बकरा से अल्लाह ने शुरू कर दिया, उसमें अहकाम दिए, ये सही है, ये गलत है, ये हलाल है, ये हराम है। तो बस मैं एक आयत आज पढ़ूंगा और आज के दर्स को मैं ख़त्म करूंगा। तो सूरह, ये जो पहले पारे में जो आज अहम तरीन आयत जब इमाम हरम ने तिलावत की ना आज, तो उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि आज मैं इस आयत को इंशाअल्लाह लेक्चर में हाईलाइट करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने बनी इसराइल को हुक्म दिया था, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का। ये गोया कि पूरा जो इस्लाम है ना, उसकी जुज़ियात अल्लाह ने इस आयत में ज़िक्र कर दी है। अल्लाह कहते हैं हमने बनी इसराइल से भी एक मुआहिदा किया था, लेकिन उनमें अक्सर लोग उस मुआहिदे में पूरे नहीं उतरे। और सूरह फातिहा में अल्लाह ने कह दिया ना कि तुमने यहूद और नसारा के रास्ते पे नहीं चलना। क्या मतलब? तुम उस मुआहिदे में पूरे उतरो। तो हर कौम से अल्लाह ने ये मुआहिदा लिया है। वो मुआहिदा क्या है? ला ताबुदून इल्लल्लाह। पहला मुआहिदा तो वही कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होगी, शिर्क का इस्लाम में कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, अल्लाह ने हुक्म दिया था, बनी इसराइल से मजबूत एग्रीमेंट लिया था, वबिल वालिदैनी इहसाना। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक वालिदैन का है। इतना ज़्यादा अहमियत के साथ कुरान ने वालिदैन को बयान किया है कि साफ पता चलता है कि अल्लाह के बाद वालिदैन ही हैं।
بس دیکھیں رسول کا حق تو اللہ ہی کی وجہ سے ہے نا، وہ تو اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے بعد اصل تو حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن چونکہ وہ تو ہے ہی اللہ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا۔ لیکن والدین کا جو حق اللہ نے بتایا نا اپنے بعد، وہ اس لیے کہ وہ تمہیں جننے کا اور تمہاری پیدائش کا ذریعہ بنے ہیں، اور انہوں نے تم پر بڑی محنت کی ہے۔ تو میں جب یہ آیت سنتا ہوں پڑھتا ہوں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کو بہت تاکید کی تھی، اور آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ اس حکم پہ پورے نہیں اترے۔ آج دیکھ لو یہود و نصارہ کا حال کیا ہے، انگریزوں کو دیکھو باتیں کتنی بڑی بڑی کرتے ہیں اخلاقیات کی، پوری دنیا کو اخلاق سکھا رہے ہیں، اور باپ اور ماں کا حشر کیا کرتے ہیں آپ۔ جیپنیز کو دیکھو کتنے دنیا میں بڑے تہذیب یافتہ بنے پھرتے ہیں، لائن میں سیدھے چلتے ہیں، ٹریفک میں کوئی قانون نہیں توڑ رہا ہوتا، بہت ہی پولائٹ اور بہت ہی میٹھا لہجہ۔ میں جب جاپان میں تھا میں نے کہا کوئی ایک چیختا ہوا بندہ نظر نہیں آیا 10-11 دنوں میں، اتنی میٹھی زبان، لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کا کیسا جانوروں سے بدتر حشر کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ 18 سال کے ہوتے ہی اس کو ٹاٹا کر کے چلے جاتے ہیں۔ کتنے کیسز وہاں لوگوں نے بتائے کہ ماں مر جاتی ہے اور لاش کی بو سے پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں ماں مری ہوئی ہے، تو پھر فون کر کے بلایا جاتا ہے کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، تمہارا باپ مر گیا۔ تو یہ جو دنیا کے اخلاق ہے نا، یہ دھوکہ ہے نظر کا۔ اسلام ہے جو ہیومن رائٹس، جو اصل میں انسانیت کے حقوق آپ کو سکھاتا ہے۔ تو جو باپ اور جو ماں سب سے بڑے تھے، جس قوم نے ان کو نظر انداز کر دیا، تو وہ کہاں کے، تو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہود نے بھی یہی کیا اپنے باپ اور ماں کے ساتھ۔ آج دیکھ لو نا یہودیوں کی حالت، اور آج عیسائیوں کی حالت دیکھ لو جا کے، کیا سلوک کرنے اپنے والدین کے ساتھ وہ۔ تو اس لیے خوب سمجھ لیں آپ کی زندگی میں آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ آپ کے والدین ہیں۔ تو اللہ نہیں چھوڑے گا اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت نہیں کی، اور قرآن بڑھاپے ہی میں ماں باپ کے زیادہ حقوق بیان کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے جوانی میں تو نچوڑ لیا ان کو جتنا نچوڑنا تھا، اصل تو ان کا حق بڑھاپے میں شروع ہوتا ہے، کہ جب وہ آپ کے کام کے نہیں ہیں، اب وہ آپ کی خدمت کے محتاج ہیں، آپ ان کو ٹائم نہیں دے رہے، آپ ان کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں کر رہے، آپ ان کو محبت نہیں دے رہے، تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا۔ تو دنیا نہیں پوچھتی، دنیا کے اصولوں اور ضابطوں میں ماں باپ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ تو اس رمضان میں ابھی سے نیت کر لیں کہ عقیدہ توحید پر ہم نے مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا مطلب ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھے سلوک میں۔ احسان کہتے ہیں یعنی اعلیٰ درجے تک کسی چیز کو پہنچانا۔ اور دوسرا اللہ نے حکم دیا وذی القربہ، والدین کے بعد سب سے بڑا حق ہے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا۔ قربہ کہتے ہیں جو جتنا خونی رشتے میں قریب ہے۔ یہ چیز بھی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بھی نکل گئی۔ دوست کی گرل فرینڈ کی ویلیو ہے، سگے بھائی بہنوں کی کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس سے ہے ہی نہیں بھائی بہن، سارا خاندانی نظام ہی تباہ و برباد ہو گیا ان کا۔ جاپانیوں کا بھی یہی حال ہے، تھائی لینڈ میں بھی یہی حال ہے، جن ملکوں میں میں گیا ہوں نا، غیر مسلم ملکوں میں، اب انڈیا کا بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ وہاں بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور گدے گھوڑوں والی زندگی، بھائی بہن چچا ماموں خالہ پھپھی تایا، سارا نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ اسلام سب سے پہلے جس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے وہ آپ کا اللہ سے رشتہ، اس کے بعد آپ کا والدین سے رشتہ، اس کے بعد آپ کا رشتہ داروں سے رشتہ۔ تو رشتہ دار ہوں گے تو رشتہ بنے گا نا، اور رشتے بنتے ہیں نکاح سے۔ تبھی میں بار بار جلدی شادی اور نکاح کی کثرت کو میں جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ اسلام کی نظر میں اس کی کم ویلیو نہیں ہے، اسلام اس کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے رشتہ داری کو۔ تو گوروں کی نظر میں تو اس کی کوئی ویلیو ہو تو صرف چاند پر پہنچنا اور ناسا اور ترقی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مادہ یعنی مادہ پرستی میں الجھ کے رہ گئے ہیں وہ۔ تو انسانیت صرف نام کی رہ گئی ہے ان کے ہاں، جو انسانیت اصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ان کے ہاں۔ تبھی خودکشیاں کر کے ڈپریشن میں جا کے تنہائیوں میں جا کے، جو تنہائی کی وجہ سے جو ان کے حالات ہو رہے ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں۔ میں بھی واقعات سنانا شروع کروں تو آپ حیران ہو جاؤ گے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے واقعات دیکھے وہاں جا کے۔ تو وبالوالدین احسانا، اللہ فرماتے ہیں کہ وذی القربہ، قرابت داروں کا خیال کرو۔ تو والدین کے بعد سب سے بڑا حق ہے آپ کے رشتہ داروں کا۔ جو رشتہ دار میں جو سب سے قریبی بھائی بہن سب سے قریبی ہوتے ہیں، چچا ماموں، یہ سارے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا والیتاما، اور اس کے بعد سب سے بڑا حق ہے یتیموں کا۔ یتیم کا مطلب جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے۔ اسلام میں باپ کی بہت بڑی ویلیو ہے، ماں کا بہت بڑا حق ہے، لیکن اسلام
باپ کے مرنے کو زیادہ نقصان قرار دیتا ہے. کسی بچے کی بچپن میں ماں مر جائے یہ بھی نقصان ہے، لیکن اسلام اس کو زیادہ بڑا نقصان نہیں مانتا. باپ مر جائے تو اسلام اس کو زیادہ بڑا نقصان مانتا ہے. اس کے لیے الگ سے اسلام نے یتیم کا لفظ نکالا ہے. وجہ اس کی یہ کہ ماں مر جاتی ہے تو یقیناً ماں جیسی کوئی دوسری عورت نہیں ملتی، لیکن بچے کو جو نقصان ہوتا ہے نا ماں نہ ہونے سے وہ وقتی ہوتا ہے. باپ نہ ہونے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت لمبا چلتا ہے وہ نقصان، کیونکہ ماں محبت تو بہت کرتی ہے لیکن وہ باپ کے بغیر بچے کو پال نہیں سکتی اس طریقے سے، اس کو شیلٹر نہیں دے سکتی. تو شیلٹر ماں بھی جو بچے کو عزت کے ساتھ پالتی ہے نا تو اس کے پیچھے باپ کا شیلٹر ہوتا ہے، باپ کا سایہ ہوتا ہے، تبھی وہ عزت کے ساتھ پال رہی ہوتی ہے اس کو. اس لیے اللہ نے کہا کہ جس بچے کا باپ بچپن میں مر جائے نا اس کو لاوارث مت چھوڑ. اس کی وراثتیں کھا جاتے ہیں لوگ، عزتوں سے کھیلنا شروع کرتے ہیں. خاص طور پہ لڑکی کا حال کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کو جو ہے نا باپ کی کمی نہ ہونے دو، اس کی سرپرستی کرو. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ اسی آیت کی روشنی میں کہ اگر کوئی رشتہ دار بھی ہے اور یتیم بھی ہے تو اس کا حق تو کئی گنا بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سگے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی اولاد ہے نابالغ، تو اب وہ آپ کی بھتیجی بھی ہے، بھتیجا بھتیجی بھی ہے اور یتیم بھی ہے، تو اس کا تو بہت ہی بڑا حق ہے. اور ہماری سوسائٹی میں دیکھیں وہی چچا، وہی بڑا بھائی اس نابالغ بچے کی وراثت کھا جاتا ہے. وہ چھوٹے نابالغ کی جو ہے نا، بڑا بھائی ہوگا تو وہ اس کو پتا ہے چھوٹے بہن بھائی ہیں، یہ ان کو کیا پتا چلے گا کیا کھایا کیا نہیں کی، تو وہ کھا جاتا ہے. بعض دفعہ چچا ماموں تائے کھا جاتے ہیں بعض دفعہ وراثت. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو یتیم کی وراثت کھاتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے پیٹ میں آگ کے انگارے داخل کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کا خیال کرو. یہاں سعودی عرب میں ایک بہت اچھی بات ہے، جو ہمارے ریلیٹیو جو بھی سعودی عرب بہت عرصہ رہے ہیں یہاں پہ، وہ بتاتے ہیں کہ عربوں میں ایک بڑی پیاری بات ہے، یہاں کوئی بچہ یتیم ہو جائے نا تو اس کی موجیں ہو جاتی ہیں. یعنی اتنا اس کا خیال کرتے ہیں رشتہ دار کہ وہ ہر ایک جنت، کیونکہ اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوشخبریاں سنائی ہیں نا یتیم کی کفالت پہ. ہمارے ایک استاذ بتا رہے تھے بعض دفعہ تو اتنا لاڈ پیار اور اس کو اتنی سہولتیں دیتے ہیں وہ یتیم کو بگاڑ دیتے ہیں. یعنی اس کو لے جا کے نا شاپنگ کراتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں کوئی خاندان میں یتیم ہو. تو عربوں میں بعض چیزیں بڑی خوب بہترین ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا وہ عربی میں ہے، قرآن عربی میں ہے، تو ان لوگوں کو بہت سی جو ہے نا وہ آیتیں ویسی سمجھ میں آ جاتی ہیں ان کے. تو بار بار قرآن اور حدیث یتیم کے حقوق کو بیان کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا جس طرح ہماری سوسائٹی میں یتیم کو جو پروٹوکول ملنا چاہیے وہ ہماری سوسائٹی میں ملتا نہیں ہے. وقتی طور پر تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، باپ مر جائے تو ہائے یتیم بچے، 2-4 دفعہ کچھ چندہ وندہ بھی دے دیں گے، اس کے بعد ان بچوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تربیت بھی نہیں ہوتی، اور جو حال ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کے بعد یتیم کا حق بیان کیا، والمساکین، پھر اس کے بعد عام غریبوں کا، مسکینوں کا، عام مسکینوں کا اللہ نے حق بیان کیا ہے کہ جو بھی کمزور ہے اس کو لاوارث مت چھوڑو. یعنی ترتیب بیان کیے، دیکھیں یہ قرآن کی بلاغت ہے. سب سے پہلے حق اللہ کا، اس کے بعد والدین کا، اس کے بعد رشتہ داروں کا، پھر یتیموں کا. اور یتیم میں کوئی رشتہ دار ہو تو وہ تو ڈبل حق ہو گیا اس کا. اس کے بعد عام مسکینوں کا، ان کو بھی ایسے ہی نہ چھوڑ دیں سوسائٹی میں لاوارث کہ بھئی میں نے پیسہ کمایا تو میں جانوں. نہ ضرورت مند محتاج لوگ ہیں، آپ کے ذمے ہیں ان کی مدد کرنا. اب دیکھیں یہاں پر ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، ایک بھائی کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے، دوسرا بے روزگار ہے، اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو بڑا اس کو پوچھ نہیں رہا ہوتا، یا ایک بھائی دوسرے بھائی کو پوچھ نہیں رہا ہوتا. بھائی اس کے مانگنے سے پہلے آپ اس کا خیال کرو. آپ کی کوئی بہن بیوہ ہے، یتیم ہے وہ، تو آپ اس کے پوچھنے سے پہلے اس کا خیال کریں. تو اللہ نے کہا کہ جو بھی کمزور ہیں ان کا خیال کرو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے جب بات کرو اچھی بات کرو. انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، بات بھی اچھی ہونی چاہیے. حضرت قتادہ بڑے مشہور تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم غیر مسلم سے بھی اچھے انداز سے بات کریں؟ تو انہوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی کہ قولوا للناس حسنا. اللہ کہتے ہیں لوگوں سے اچھے انداز سے بات کیا کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمانوں سے. تو جس سے بھی آپ بات کریں تو بات میں آپ کا لب و لہجہ شائستہ ہونا چاہیے اور بات بھی اچھی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. اور آخری آیت، یہ تو اللہ نے حقوق اللہ کے یعنی مخلوق کے حقوق بیان کیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ نے فرمایا اور اسلام میں جو چیز تمہیں دوسروں سے ممتاز کرے گی وہ ایک الگ سے چیز ہے. وہ کیا ہے کہ نماز پابندی سے قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو نماز کے بغیر تو اللہ چھوڑتا ہی نہیں ہے کسی قیمت پہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان نماز نہ پڑھے. تو یہ احکام جب ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے
تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلم کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، مگر یہودی اس ایگریمنٹ میں پورے نہیں اترے، تھوڑے لوگ اترے، زیادہ تر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور وہی کیا جو آج بہت سارے مسلمانوں میں بھی گمراہ قسم کے اسکالر کر رہے ہیں۔ وہ دین اور مذہب کو دنیا کا ایک دھندا بنایا وہ یہودیوں نے۔ آج بہت سارے بدعتی لوگ یہی کر رہے ہیں، دین اور مذہب ایک دھندا بن چکا ہے، رش لگانے کا ذریعہ اور نعرے بازی کا ذریعہ۔ جو اسلام کے جو حقیقی تعلیمات ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا، جو اللہ نے ان آیات میں بیان کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہودیوں کو ہم نے یہ حکام دیے تھے، یہ کیے نہیں، انہوں نے کچھ اور شروع کر دیا۔ تو مسلمان بھی یہی کر رہا ہے، جو کرنے کے کام ہیں یہ ہیں جو اللہ نے بیان کیے، ہم وہ نہیں کر رہے، باقی سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ پہ اپنی اس درس کو ختم کرتا ہوں۔